नहमिया की किताब का पहला बाब, उसमें से दूसरी आयत से 9वीं आयत तक पढ़ रहा हूँ। नहमिया की किताब पहला बाब दूसरी आयत से पढ़ रहा हूँ, बल्कि पहली आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, नहमिया बिन हकलिया का कलाम। 20वें बरस किसलियों के महीने में, जब मैं कसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबे में रहते हैं, निहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ़ की मान लेता हूँ। और मैं और मेरे आबाई ख़ानदान दोनों ने गुनाह किया है, हमने तेरे खिलाफ़ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदे मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदे मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूँगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहाँ रखूँ। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, दुआ मांगें। खुदावंद खुदा कादिर मुतलक जलाली आसमानी बाप, यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे हुजूर हाजिर हों, तेरी इबादत और प्रस्तुत करें। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदार इकट्ठे हैं, उनकी और उन तमाम इबादत गाहों की हिफाजत कर जिनमें वो इकट्ठे हैं। तेरे तमाम खादमों को बरकत मिले, उन्हें पाकरू की मामूरी अता कर, ताकि वो तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचाएँ। तेरा अदना खादिम तेरे हुजूर हाजिर है और इस बात का इकरार करता है कि मैं निकम्मा और घिनौना हूँ, मेरा इल्म और अकल दोनों नाकिस हैं,
اور منت کرتا ہوں کہ پاک روح کی معموری عطا کر اور یہ فضل بخش دے کہ جب ہم سارے تیری آواز کو سنیں تو روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں تیری حضوری ہے تو یہاں موجود ہے، ہمیں سنجیدگی عطا کر، پاک روح کی معموری ہو، ابلیس اور اس کی ساری قوتیں تیرے لوگوں سے دور رہیں۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ جو آیات ہم نے پہلے پڑھی تھی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک 13ویں باب کی، اس میں آپ نے سبت کی اہمیت کو دیکھا ہوگا کہ خداوند کا دن یا سبت کس قدر اہم ہے اور ہم اس سے کتنے غافل ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، میں نے تو ساری عمر اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں میں بھی اس بات کا دکھ اٹھایا ہے کہ جی اتوار کے روز فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا۔ جب خداوند حکم دے رہا ہے تو آپ کتنے فرما بردار ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ سبت کی کتنی حرمت کرتے ہیں یا سبت کو کتنا پاک اور معظم جانتے ہیں جیسا خداوند نے حکم دیا تھا، کیونکہ ہم نے سارے کام ہی اس دن رکھنے ہونے تاکہ نہ ہم خود گرجے آئیں نہ اپنے عزیزوں کو آنے دیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں ہمیں۔ یہ سارا ایک دفعہ گھر جا کے پھر پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے کہ سبت کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ آج جو کچھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ خدا کے بندے نہمیہ کی زندگی میں خدا کی مداخلت ہے کہ کس طرح سے خدا نے اپنے بندے نہمیہ کی زندگی میں مداخلت کر کے کس طرح سے اس کی زندگی تبدیل کر دی اور حالات کیا سے کیا ہو گئے۔ جیسا ہم نے پڑھا ہے یہاں کہ نہمیہ جو ہے یہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کے محل میں رہنا، اچھی زندگی، خوشحالی اس کے ہاں ہے، خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی غم فکر نہیں ہے بظاہر، کیونکہ بادشاہ کے محل میں رہنا، اس کا ساقی ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ، بڑی عزت تھی، کوئی فکر پریشانی، مالی حالات کوئی برے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے 20ویں برس کسلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا، ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا۔ ایک سوال کرتا ہے اپنے ان بھائیوں کے بارے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور پھر یروشلم کے بارے اپنے بھائی حنانی اور دیگر جو ساتھی ہیں ان سے یروشلم کے بارے اور جو یہودی بچ نکلے تھے ان کے بارے پوچھتا ہے۔ اور اس سوال کا جب اسے جواب ملا تو نہمیہ بالکل چکنا چور ہو گیا۔ حالانکہ اچھی بھلی زندگی بسر کر رہا تھا، خوشحالی کی، ہر طرح کی آسائش تھی، اور جب خدا نے مداخلت کی تو نہمیہ چکنا چور ہو گیا۔ اب وہ پہلے جیسا نہمیہ نہیں رہا، بلکہ ایک مختلف
نہمیہ بن گیا ہے۔ بڑا سیدھا سادہ سوال تھا، جس طرح آج ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں فلاں کیسا، فلاں کیسا، فلاں کیسا، اسی طرح اس نے بھی اپنے بھائیوں کے بارے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے محل میں رہتے ہوئے، ہر طرح کی آسائش ہوتے ہوئے، ہر طرح کا آرام ہوتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ میں اپنا خاندان، اپنی قوم اور اپنے بھائی ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس روٹی تھوڑی زیادہ آ جائے، ہم آسائش کی زندگی بسر کرنا شروع ہو جائیں، ہمارے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو ہم اپنے خاندان، اپنے عزیزوں اور اپنی قوم کو بھول جاتے ہیں۔ نہمیہ کی زندگی ایسی نہیں ہے۔ اس سوال کے جواب میں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، جو اس نے سوال اپنے بھائی اور دیگر ساتھیوں سے پوچھا تھا۔ کیا جواب ملا؟ 30ویں آیت میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں، نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے۔ جب نہمیہ نے یہ بات سنی تو یہ صرف نہمیہ جان سکتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزری۔ میں صرف پڑھ کے میرے دل کی حالت کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ کیا ہے، کہ جب آپ کو اپنے خاندان، اپنی قوم کا پتہ چلے کہ اس حالت میں ہے، اور دوسری طرف آپ محل میں بادشاہ کے پاس ہر طرح کی آسائش سے رہ رہے ہوں، تو پھر بھی آپ کے احساسات اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور یروشلم کے لیے اچھے ہوں، اور آپ دل میں محسوس کریں اس حالت کو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یروشلم یہودی قوم کو بہت عزیز تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہودی قوم کی زندگی کا مرکز تھا۔ یہ داؤد کا شہر تھا اور ہیکل بھی یہاں ہی تھی، اور خدا نے اس میں اپنا مسکن بنایا جس میں وہ رہتا تھا۔ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ، نہمیہ کو جب یہ سارا سلسلہ معلوم ہوا تو اس نے روزے رکھے، دعا کی، اور 1 دن 2 دن یا 1 دفعہ 2 دفعہ دعا نہیں کی۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ کئی روز تک، کئی دنوں تک وہ ایسا کرتا رہا۔ 4 آیت میں لکھا ہے، جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ جب اپنے خاندان، اپنے ان بھائیوں کا خیال آیا، اس شہر کا خیال آیا کہ لوگ مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی اور اس کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں، تو ہماری طرح شکر نہیں کیا۔ اگر ابا تیرا شکر ہے جڑی مرضی حالت چون، کم از کم میں تو سکھ چاہواں نا۔ یہ حالت نہمیہ کی نہیں، بلکہ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا، مسلسل۔ 1-2 دفعہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے آنسو بہا دیا کہ جی مجھے اپنی قوم اور خاندان اور یروشلم کا بڑا دکھ ہے۔ کئی دنوں تک وہ ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دعا کے ساتھ روزہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، یہ جن مقاصد کے لیے رکھتے ہیں، وہ ہمارے اور مقاصد ہوتے ہیں۔
اس نے اپنی قوم، قبیلے اور یروشلم کے لیے دعا کی، روزہ رکھا، اور کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ ایسا کی کرنا ہے؟ ہماری قوم پہ، ہمارے خاندانوں پہ مصیبت آ جائے، اساں سدھا کسی ایم پی ایم این اے کو چلے جانا، یہوہ خدا کے حضور نہیں جھکنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا بری بات ہے، لیکن اول مقام جو ہے وہ یہوہ خدا کا ہے۔ وہ بھی تو سیدھا اپنے بادشاہ کو کہہ سکتا تھا نا، نہمیہ بھی، کہ بادشاہ سلامت، میری قوم، میرے لوگ اس حالت میں ہیں، میری مدد کر۔ لیکن اس نے اس بادشاہ کی، دنیاوی بادشاہ کی نسبت اپنے آسمانی بادشاہ، خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جھکنا زیادہ پسند کیا، جو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ یہ سن لے، غور سے سننے والی بات ہے۔ کسی نبی، کسی ولی سے، کسی خاتون سے دعا نہیں کی، بلکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم اور محیب جو ہے، اس کے حضور اس نے دعا کی۔ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہم خداوند کی حشمت، خداوند کے جلال، اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کو بھی نہیں جانتے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اونچی اونچی بول کے، چیخ کے یا سٹیج توڑ کے تو ہماری خدا زیادہ سن لے گا۔ اس کے حضور جیسا نہمیہ کا نمونہ ہے، ہمارا نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم و محیب۔ یہ ہے خدا کو اس کی بزرگی، عظمت کے لائق پکارنا۔ انگریزی میں اگر کہوں تو with due respect، جو خداوند کی بزرگی ہے، اس کے جلال کے لائق، اس کی عظمت کے لائق، اس سے دعا کریں۔ زیادہ شور کر کے یا چیخ کے اب کیا خداوند کو سنانا چاہتے ہو؟ پھر لکھا ہے، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا۔ اس کے وعدوں پر شک نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا عہد و فضل جو ہے ان سارے لوگوں پر جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے۔ دو چیزیں ہیں، خدا سے محبت رکھنا اور چیز ہے، اور خدا سے کے حکموں کو ماننا اور چیز ہے۔ کئی دفعہ ہم محبت کا دعویٰ ہی کرتے رہتے ہیں، یہ دونوں ہی بڑے لازم ہیں، خدا سے محبت کرنا اور خدا کے حکموں کو ماننا۔ مسیح خداوند نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اس سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور اگر ہم صرف زبان سے خدا سے محبت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی محبت خدا چاہتا نہیں ہے جس میں اس کے حکموں پر عمل نہ کیا جائے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، آج جو کلیسیا ہے، ابن داؤد کی قوم، جو بعد میں کلیسیا کہلاتی ہے، یہ خدا کا مسکن ہے۔ جس طرح یروشلم اس کا مسکن تھا، داؤد کی قوم، ابن داؤد کی قوم جو آج کلیسیا کہلاتی ہے، یہ خدا کا مسکن ہے۔ اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو یہ مصیبت اور ذلت میں پڑی ہوئی ہے۔ کبھی اپنی قوم کے بارے پڑھ کے تو دیکھو، آپ کو نہیں پتا کہ کیا کیا ظلم ہمارے لوگوں پر ہو رہے ہیں، کس طرح سے گرجا گھروں سے خارج کیا جا رہا، کس طرح سے انہیں ان کے مکانوں سے خارج کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی بیٹیاں زبردستی لے کے مذہب تبدیل کروا کے تو ان کے ساتھ نکاح کر لیے جاتے ہیں، کس طرح سے
ہمارے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ تھوڑے دن پہلے میرا خیال ہے 4 تاریخ کو وہ جو جوڑا جس کو آگ میں جلا دیا گیا تھا، بھٹے میں پھینک دیا گیا تھا، دیکھو تو صحیح کہ ہماری قوم کس ذلت کا سامنا کر رہی ہے۔ اب میں کھڑا ہو کے یہاں یہ کہتا رہوں کہ ہماری قوم ذلت کا سامنا کر رہی ہے تو یہ کافی ہے؟ کافی یہ نہیں ہے۔ کافی یہ ہے کہ خدا کے حضور جھکیں، دعا مانگیں، روزہ رکھیں اور خدا کے حضور اس کے لیے اپنی مناجات اور اپنی گزارشات گزاریں۔ یروشلم کی کلیسیا کی دیوار بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے پھاٹک بھی جلے ہوئے ہیں۔ اگر دیوار ٹوٹی نہ ہو، پھاٹک جلے ہوئے نہ ہو تو آج ہمارے لوگوں کی حالت یہ نہ ہو جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو مسیحی ہمیشہ دکھ میں رہتے ہیں اور رہیں گے، لیکن ہم جو چین میں ہیں ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کے لیے جو دکھ میں ہیں، کون جانتا ہے کہ کل کو ہم پر کیا گزرے گی۔ اس لیے ہمیں نہمیہ کا نمونہ اپناتے ہوئے اپنی قوم، کلیسیا، اپنے خاندان، لوگوں کے لیے دعا میں جھکنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور منت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کلیسیا جو ہے یہ بھی خدا کا مسکن ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے خدا کا پاک کلام جس میں خدا سکونت کرتا ہے، یہ مقدس ہے خدا کا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 30 باب اور 16ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں فرمایا گیا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 30 باب کی 16ویں آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا۔ کلیسیا خدا کا مقدس ہے۔ پھر 6 باب کی 16ویں آیت دوسرے خط کی اگر ہم دیکھیں تو وہاں اس طرح سے لکھا ہوا ہے 6 باب کی 16ویں آیت میں، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے۔ ہمارا مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ خدا کا پاک کلام اس کے لوگوں کو خدا کا مقدس کہتا ہے۔ اس یروشلم کی طرح جس کا ذکر نہمیہ نے کیا، اس یروشلم کی طرح آج اس مقدس یعنی کلیسیا کی دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی، کیونکہ اس کے نگہبان سو رہے۔ میں بہت بڑا تو نہیں، چلیے چھوٹا سا ہی خدا کا خادم، شاید میں بھی انہی میں شامل ہوں جو نگہبان سو رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنے چندوں کا لالچ ہے، ہمیں تو اپنا نمبر بڑھانے کا لالچ ہے کہ ہماری کلیسیا میں 200 بندہ ہو، 400 ہو، اتنے ہوں۔ ہمارے اندر وہ احساس جو نہمیہ کے اندر پیدا ہوا تھا وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ آج کے مقدس یروشلم کلیسیا کی دیواریں ٹوٹنا اور اس کے پھاٹک جلے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے نگہبان سو رہے۔ اگر ہم سلیمان کی زبان میں کہیں تو امثال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے 24واں باب، اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں سلیمان یہ کہتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 24واں باب 30ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ 30ویں اور 31ویں آیت میں لکھا ہے، میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے تاکستان کے پاس سے گزرا۔ کاہل اپنے کھیت کی اس طرح سے پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا۔ کہ آپ اپنی فصلوں میں سے گند کیوں نکالتے؟
تاکہ فصل اچھی ہو. لیکن اگر وہی فصل بچھو بوٹی سے بھر جائے، کانٹوں سے بھر جائے، تو فصل کدھر جائے گی؟ پھر 31ویں آیت میں لکھے، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی. جب کسی کھیت کی دیواریں گر جائیں، وہ پرانے زمانے میں کہ تو باڑا لا دیں ادھر کھیت دے دوارے، جب کسی کھیت کی دیواریں ٹوٹ جائیں، جب کسی شہر کی دیواریں ٹوٹ جائیں، تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ بچھو بوٹی سے بھر جاتا ہے. آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس سمت چل پڑے. باپ کسی اور چرچ کا ممبر ہے، بچے کسی اور چرچ کے ہیں، شاید خاندان کا کوئی اور فرد کسی اور چرچ کا ہے. یہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک فیصلہ تو کر لو کہ کدھر جانا. یا اگر آپ کا باپ کسی اور چرچ کا ممبر ہے، کلیسیا کا، بچے کسی اور چرچ کے ممبر ہیں، تو اس کا مطلب ہے یا باپ میں غلطی ہے یا آپ میں غلطی کہیں تو ہے نا. اس طرح سے اگر اس یروشلم کی دیوار ٹوٹی نہ ہوتی، آج ہمارے خاندانوں اور کلیسیاؤں کا حال یہ نہ ہوتا. صبح ہم کسی اور چرچ ہوتے ہیں، شام کسی اور ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ چرچ کی دیواریں ٹوٹی ہیں، اور اس لیے ہمارے ہاں ایسے خادم بھی ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں جن کو ہم خادم کہتے ہیں، حالانکہ ان کا کلام کے ساتھ کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے صرف دیہڑی لگانا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک دن بھائی لیاقت گل کے گھر تھا، وہاں ایک بندہ آیا، اس کے ساتھ انہوں نے 2-3 باتیں کی، تو میں واش روم گیا، واپس آیا تو وہ بندہ چلا بھی گیا. بھائی لیاقت نے کہا اس کو میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، یہ اس کا کام ہی یہ ہے، گھروں میں جانا، دعا کی جی میرا ہو گیا وہ ہو گیا، تو بس یہی خدمت ہے جی، پیسے لے کے دے اپنا. بات یہ نہیں ہے، مجھے کسی کو جج کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو. لیکن آپ نے کبھی پھلوں سے پہچانا نہیں کہ کس کے کیا مقاصد ہیں. آپ کو سارے قبول ہیں، کیونکہ آپ نے ایک پیمانہ رکھا ہوا کہ جو بھی خدا دا خادم ہے جی ہوں گے. مجھے نہیں اس بات کا کوئی دکھ، لیکن میری ذات بھی اس میں شامل ہے. ہر ایک کے کاموں سے اس کو پہچان لو. اسی لیے اس شہر کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک کیا ہیں؟ جلے ہوئے. یہ قصور کس کا؟ آپ کا قصور نہیں ہے. اگر خدا کے مقدس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، تو میں ذمہ دار ہوں خدا کے حضور. میں قصوروار ہوں، آپ کا بھی اور خداوند کا بھی گنہگار ہوں. عزیز بھائی اور عزیز بہن، جس طرح سلیمان کی معرفت کہا گیا، یوشع نبی کو دیکھیے کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے کہ خدا نے تو اپنی کلیسیا کے گرد، اپنے شہر کے گرد، اپنے لوگوں کے گرد نگہبان بٹھا رکھے ہیں. یوشع نبی کی کتاب 62واں باب 6 آیت لکھا ہے، اے یروشلم، خداوند کیا فرما رہا ہے، سنے غور سے. اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں. دیواروں پر نگہبان مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوتا؟ تاکہ وہاں کی حفاظت ہو نا. یہ کبھی جیلوں میں او پی نہیں دیکھے، یا جیلوں پہ جو لوگ محافظت کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح او پی ہوتے تھے جو دھیان رکھتے تھے. تاہم خداوند کا فرمان یہ ہے
اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں۔ ہم تو خاموش ہو گئے، آپ کہیں گے جی خاموش کتنے دن رات پادریاں نے ہر پاسے رولا پایا۔ یہ رولا جو ہے ہر طرف کا، یہ اصل میں خاموشی ہی ہے، کیونکہ وہ کلام کی درست منادی نہیں کرتے، اور جب کلام کی درست منادی نہ کی جائے اس منادی کا فائدہ کیا؟ ہم تو اپنے لالچ کی منادی کر رہے ہیں، ہم تو خدا کے کلام کی بجائے وہ کچھ سنا رہے ہیں جو دنیا سننا چاہتی ہے۔ جو خدا فرماتا ہے ہم تو وہ سنا ہی نہیں رہے، تاکہ لوگ نہ کم ہو جائیں، چندے نہ مر جائیں، لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم خدا کو ناراض کر لیں گے، لوگوں کو ناراض نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ جب کلام کی درست منادی کی جائے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر پڑھ رہا ہوں آج، اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ رہو۔ جتنے خداوند کا ذکر کرنے والے آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، خدا کے کلام کی درست منادی کرنے چاہیے۔ اب مجھے یہ ایک بات بتائیے، خدا نے یروشلم کی دیواروں پر نگہبان مقرر کر دیے، اور اگر نگہبان ہی شہر کو تباہ کرنے پر تل جائیں تو اس کا کیا علاج؟ کوئی ہے علاج ہے؟ وہ کی پنجابی چاہتے ہیں جو چوکیداری ٹھگن لگ پے یا چوکیداری چوریاں کرن لگ پے تو پھر شہر کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ اگر نگہبان ہی کلیسیا کو تباہ کرنے پر تل جائیں، جیسا کہ بہت سے کر رہے ہیں، کہنے کو وہ خدا کے خادم کہلاتے ہیں لیکن کلام سے دور لے گئے، لوگوں کو انسان پرستی کی طرف لے گئے، آدم پرستی کی طرف لے گئے، انہوں نے ساری توجہ خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لگوا دی۔ نہمیہ سے سیکھو کہ خاندان کی فکر کیا ہوتی ہے، صرف اپنا سکھ نہ دیکھو کہ جی ہم چین میں ہیں تو کافی ہے، اپنے ان عزیزوں کے لیے جو دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ذلت میں ہیں، قید اور مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے، روزہ رکھنے اور خداوند کے حضور پکارنے کی ضرورت ہے، خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے۔ 5ویں آیت سے، پہلے باب کی 5ویں آیت سے 11ویں آیت تک ہمارے لیے نہمیہ کی دعا ایک نمونہ ہے۔ خدا کی تعریف اور بزرگی، خدا کی ذات اور مقام کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہم تعریف کرتے ہیں خدا کی، لیکن اس کی ذات اور مقام کے مطابق نہیں۔ 6 اور 7ویں آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمارے لیے نمونہ نہمیہ نے جو چھوڑا وہ یہ ہے، چھٹی اور 7ویں آیت، کہ تو کان لگا، خداوند سے گزارش کر رہا ہے، منت کر رہا، ہماری طرح روب نہیں ڈال رہا خدا پہ، اونچی اونچی چیخ پکار نہیں کر رہا، منت کر رہا ہے کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندے کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں۔ نہمیہ اکیلا پوری قوم بنی اسرائیل تھا، اس قوم کا ایک فرد ہے، لیکن گناہ ساری قوم کے مان رہا ہے۔ ایک نے گناہ کیا، ساری قوم گنہگار ہو گئی۔ قومی سطح پر جب آپ کوئی ایسا جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں، تو غیر قوم کیا کہتی ہے؟ اے ہندے ہی انجدے نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اکیلے نہیں رہے، آپ نے پوری قوم کی
نمائندگی کی اس سلسلے میں. نہمیہ کہہ رہے اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا. اسی تے اپنے خاندانہ چ نہیں ایک دوجے دا گناہ مان دے. بیوی بندے نو کہنا تو جھوٹا ہے، بندے نے بیوی نو کہنا تو جھوٹا ہے. ماں باپ نے بچوں کو کہنا ہے، بچوں نے سمجھنا ہے ماں باپ کا قصور ہے. کلیسیا نے سمجھنا ہے خادم کا قصور ہے، خادم نے کہنا نہیں کلیسیا کا قصور ہے. یہی حال ہمارا رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے. لیکن خدا کے بندے کا کام دیکھیے کہ اپنی ساری خطاؤں کو، اپنی قوم خاندان کی خطاؤں کو مان رہا ہے. میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا. میں نے بھی گناہ کیا ہے اور میرے آبائی خاندان نے بھی کیا. جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے یقیناً خدا سنتا ہے. اور آگے سنیے، صرف گناہ ہی نہیں مان رہا، اسی تے وڈی ساری بدی نو بھی سمجھنا چل کی ہو گیا ہے. اس کی سنیے کیا کہہ رہا. ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی، کاش میں، میرا خاندان، آپ کے خاندان اور ہم بطور کلیسیا اس بدی کو جو ہم خدا کے خلاف ہر روز کرتے ہیں اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرنا سیکھ جائیں. ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندے موسیٰ کو دیے نہیں مانا. تو نے اپنے بندے کو فرمان دیے کہ ان تک پہنچا دے. ہم نے کیا کیا؟ ان فرمانوں کو نہیں مانا، ان حکموں کو نہیں مانا. تو مطلب کیا ہوا؟ دو چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تجھے بھی رد کر دیا اور تیرے بھیجے ہوئے کو بھی رد کر دیا. میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندے موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کر دوں. یہی حال ہوتا ہے پھر خدا کا حکم نہ ماننے والوں کا. جب خدا کا حکم نہ مانا جائے خاندانوں میں یا کلیسیا میں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے 9ویں آیت میں بھی، 8ویں آیت میں بھی وعدہ ہی تھا. پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں. خدا آپ کے لیے نہیں یہ کام کرتا، وہ اپنے نام کے لیے کرتا ہے تاکہ میں اپنا نام وہاں رکھوں. خدا نے جو وعدہ کیا تھا نہمیہ اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور التماس کرتا ہے. شکر گزاری ہمیشہ التماس کے ساتھ کریں. آخر میں اپنے لیے اور قوم کے ان لوگوں کے لیے دعا اور التجا کرتا ہے جو یروشلم کی تعمیر نو کے لیے جد و جہد کر رہے کہ خدا ان کی مدد کرے. 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر، اس کا مطلب ہے کہ قوم بھی دعا میں ہے اور نہمیہ بھی دعا میں، شخصی طور پر اور خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی طور پر دعا کرنے کی ضرورت ہے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں. اسی صرف اپنے رشتہ داروں کو ڈرنے ہیں، دوست احباب کو ڈرنے ہیں، اسی خدا کو نہیں ڈرنے. اسی خدا کو ڈرنا پسند نہیں کرتے، کوئی مانے یا نہ مانے. اگر خدا سے ڈرنا پسند کرتے ہوتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی آج جو ہماری ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے. خدا ناراض ہوتا تو ہو جائے. کان لگا اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندے کو کامیاب کر
اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر، میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اور اس شخص کے سامنے، بادشاہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے، تاکہ جب وہ اپنی قوم کے لیے درخواست لے کے جائے۔ دیکھو کام کیا ہے، خدا پہلے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا منہ لٹک گیا تو کبھی آپ پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا منہ کتنا غمگین تھا، اس کا چہرہ۔ ایک دو آیت پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں۔ ارتخشستہ بادشاہ کے 20ویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود کہ تو بیمار نہیں؟ پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا، کہ بادشاہ برائی نہ منا کہ میں اس کے حضور میں پیش کرتے وقت غمگین ہوا۔ اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جب کہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے۔ بادشاہ نے خود پوچھا، بتا تیری کیا درخواست ہے؟ تو جا کے منتاں کرنے ہیں نا، لوگوں نے ایم پی ایم این دیا۔ اگر خدا کے حضور پہلے جھکو تو وہ ان افسروں کو، ان بادشاہوں کو خود ان کے دل تیار کر دے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن ہم خدا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا خداوند تو زمین و آسمان کا اختیار رکھتا ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج صرف اس سوال کے ساتھ اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں کہ جس طرح نہمیہ نے اپنی زندگی میں خدا کو مداخلت کرنے دی اور اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی، کیا آج میں اور آپ اپنی زندگی میں اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں مداخلت کرے؟ کیا ہم یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں؟ میں نے کیا کہا، ایک تو وہ شہر یروشلم اور جس میں خدا کا مسکن تھا، اور ایک اس کی کلیسیا اس کا مسکن ہے، کیا اس کے لیے دعا کرتے ہو؟ ویسے تو گانے کو ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ، سینکڑوں دفعہ زندگی میں گایا ہوگا، دعا مانگو اے سب مل کے دم دم، 122 زبور ہے نا، سلامت رہے یروشلم۔ لیکن کبھی دل سے اس یروشلم کے لیے جو خدا کا مقدس ہے، جو مسکن ہے، اس کے لیے دعا کی؟ آئیے آج اپنی زندگی پورے طور سے خدا ان کے ہاتھ میں دے دیں اور اسے اپنی زندگی میں مداخلت کرنے میں جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے تابع ہو جائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنی پاک مرضی کے تابع رہ کر زندگی گزارنے کا فضل بخشے۔ دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے حضور اپنے تمام گناہوں کا، اپنے خاندان کے گناہوں، اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی کلیسیا کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ مجھے، میرے خاندان اور میری کلیسیا کے گناہ معاف کر، آسمان پر سے ہم پر نظر کر، ہمیں بحال کر خداوند، روحانی تازگی ہماری زندگی اور خاندانوں میں، کلیسیا میں آئے۔ وہ فکر، وہ بوجھ جو نہمیہ کے دل میں اپنی قوم، قبیلے اور یروشلم کے لیے تھا، وہی ہمارے دل میں بھی پیدا کر۔ اپنا خوف پاننے، دعا کرنے، روزہ رکھنے، یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کا فضل بخش، اور ہم ہمت نہ ہاریں، تسلسل کے ساتھ تیرے حضور جھکتے رہیں، تجھ خدائے واحد، بزرگ اور محیب خدا کے حضور اپنے التجائیں رکھیں،
کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے، اور ہمارا سر ہمیشہ تیری حضوری ہی میں جھکے، اور ہم اپنی تمام درخواستیں، مناجاتیں، منتیں، التجائیں صرف تیرے حضور کرنے والے ہیں۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہمارا محافظ، یہ کلام جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ بخش دے کہ نہ محض سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے 100 گنا پھل یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔